बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल से मुतल्लिक जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, ये इनके दरमियान जो जंग है वो उरूज पर पहुंच गई है। एक्सप्रेस न्यूज़ पर लम्हा बलम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। नाज़रीन, दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं। आज सुबह ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया। तल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इमारतें खंडर बन गई हैं। हमलों में कम अज़ कम 10 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। और इसके साथ ही ईरान ने इसराइल पर 20 गुना बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर 2000 से ज्यादा मिसाइल दागने की हिदायत भी की है। उधर इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। 3 जोहरी साइंसदान, 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हो गए। सिहोनी प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि ईरान के खिलाफ हमलों में सदर ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल है, मगर सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद की है और यह कहा है कि ईरान पर हमलों से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इसके बावजूद अमरीका ने अपना मिसाइल दिफाई निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। बरतानिया ने भी इजाफी फौजी असासे और जंगी तैयारे मशरिक़ वुस्ता भिजवाने का ऐलान किया। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और अमरीका को खुली वार्निंग दी है और ये कहा है कि इसराइल का दिफा किया तो खित्ते में तीनों मुल्कों के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इसराइल पर बढ़ती कशीदगी पर आलमी रहनुमाओं के दरमियान राब्ते जारी हैं। अमरीकी सदर से रूसी और तुर्क सदूर ने राब्ते किए, जिसमें ईरान इसराइल जंग होने पर इत्तफाक किया गया है। सऊदी वली अहद तुर्क सदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से राब्ते किए हैं। मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और आलमी बरादरी से इसराइली इकदाम का फौरी नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। इस वक्त पैनल में हमारे साथ शामिल हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। हमें ज्वाइन किया है मशरिक़ वुस्ता के अमूर के माहिर हैं मंसूर जाफिर साहब, और हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद इलियास साहब भी शामिल हैं। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबको जी खुश आमदीद। मंसूर जाफिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जो इस वक्त सूरत हाल है बज़ाहिर लग रहा है कि डिप्लोमेसी काम नहीं आ रही, और ख़ासतौर पर जो अमेरिका का किरदार है, आप एक तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि हम एक डील की सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान, लेकिन वो इनिशिएट करने को तैयार नहीं नज़र आ रहे। तो ये किस तरफ मामला जा सकते हैं और इसका क्या हल निकल सकता है? मंसूर जाफिर साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक इस जंग के हवाले से अमरीकी किरदार है, मैं समझता हूँ वो तो अज़र मिन शम्स है कि इस वार का इनिशिएटर भी अमेरिका है, इसका एग्जीक्यूटर भी अमेरिका है। अगरचे उन्होंने फ्रंट मैन जो हैं, जो अपने पॉइंट मैन जो मिडल ईस्ट में जो उनकी आउटपोस्ट है, उनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पूरे का पूरा प्लान जो है, ये पूरे की पूरी स्ट्रेटजी जो है, ये वाशिंगटन ही में बनी है। और उसी का ये नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इमीडिएटली शुरू हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो डिप्लोमेटिक टेलीग्राम और टेलीफोनिक राब्ते ये शुरू हो गए हैं, आपको ये सूरत, ये स्पीडी या स्विफ्ट एक्शन जो है, गजा पर हमला हुए इस वक्त 20 माह हो चुके हैं, अभी तक इस नौयत की डिप्लोमेसी आपने नहीं देखी। इसलिए कि अमेरिका को अब अंदाज़ा हो गया है, ख़ासतौर पे इस जंग का जो इब्तदाई जो पहला मरहला अनफोल्ड हुआ है, ये जो वाद सादक नामी ऑपरेशन है, जवाबी ऑपरेशन ईरान की तरफ से, उसने इस वक्त जो एक इसराइल का जो दिफा का जो इनविंसिबल होना, जो नाकाबिल तस्खीर होना है, वो एक मिथ इस वक्त बिल्कुल तोड़ के रख दी है। वो लोग के जो आज तक गजा पर बम गिरते हुए देख के या वहां से आते हुए रॉकेट देख के खुश होते थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि ये टारगेटेड नहीं है किसी। अब जब उन पर टारगेटेड अटैक हुआ है और उनके शहरों को निशाना बनाया गया है, तो इस वक्त उन्हें वो नज़ारा देखने के लिए छतों पर चढ़ने का मौका भी नहीं मिला, कि वो पिछली कई रातों से ज़ेर ज़मीन अपने बंकरों के अंदर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस जंग का यानी प्लानर और एग्जीक्यूटर जो है वो अमेरिका है, और ये बुनियादी तौर पे एक जिसे कहना चाहिए, वो बचपन में जो एक वुल्फ एंड लैब की कहानी सुना करते थे, ये उसकी अमली तफसीर आपको मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और मुल्कों के दरमियान जो डीलिंग है उसमें भी देखने को मिल रही है। और ईरान को बुली करने के लिए अमेरिका कोई आज से सरगर्म नहीं है। एक मुद्दत से, पिछले कई सालों से उन्होंने इक्तिसादी पाबंदियों से लेके अस्करी पाबंदियों से लेके कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो चोक ना की हो, लेकिन उसके बावजूद ईरानियों की मैं समझता हूँ एक हिम्मत और हौसला है कि उन्होंने उन तमाम पाबंदियों को तज कर ये जो भी अपनी मॉडर्स किस्म की जौहरी सलाहियत कह लीजिए, या उसके साथ साथ जो अपने डिफेंस को इनविंसिबल बनाने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, ये बड़ी मेहनत से उन्होंने ये सारी चीजें हासिल की हैं। और ये उन्होंने यकीनन एक बड़े मकसद के लिए, कि जब कभी वो मार्का के जिसको
وہ ہر رمضان المبارک کے آخری جو جمعہ ہے یوم القدس کے طور پہ مناتے ہیں. تو انہوں نے القدس کو اور فلسطین کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رکھا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ اس اپنے مشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, اس سے بہت سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر ایک اپنی آپ کے لیے جو ہم خیال تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ روابطے اور دیگر جو ایک لحاظ سے سپورٹو سیٹ اپ کا وہ موجود بنا رکھا تھا, وہ بہت سے خطے کے ممالک کو شاید تکلیف بھی دیتا تھا, اور بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اگر غزہ کا فرنٹ کسی طریقے سے خاموش ہو رہا ہے اور لبنان کو اگر فتح کر لیا گیا ہے, شام میں ایک اپنی پسند کا جو ماڈل صدر جو ہے وہ انسٹال کر لیا گیا ہے, تو شاید اب ایران جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کو اس وقت ایک ترنے والا سمجھتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا جائے. لیکن ایران نے, میں سمجھتا ہوں, جو جوابی اور دفاعی کارروائی کی ہے اس سے کم از کم اسرائیل اور امریکہ کی جو ہے نا وہ آنکھیں کھل گئی ہیں. اور اگر یہ جنگ, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو جواب اور توقع بھی نہیں کر رہے تھے وہ ایران سے کہ اس قسم کی کارروائی دیکھنے کو ملے گی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا. اب ایران کا اگر منظر دیکھیں وہاں لوگ انجوائے کر رہے ہیں, اب دوسری طرف اسرائیلی جو اس وقت انہوں نے پیلسٹائن کے ساتھ غزہ میں کیا, اور اب وہ بنکرز میں سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں. اچھا, ہمیں جوائن کر چکے ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی, لیکن عامر صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. چونکہ بظاہر جو معاملات جوہری معاہدے کو لے کر امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا, تو ایران کیوں امریکہ پر حملہ کرے؟ لیکن اب جو ایک ڈیبیٹ اس وقت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل ایران ایک دوسرے پر حملہ جاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ جنگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو ایران مزاحمت کر رہا ہے اس وقت, اس سے روک سکتا ہے؟ عامر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپنا جو بھی ملک ہو اس کا دفاع جب تک نہیں ہے دنیا بھی ساتھ نہیں دیتی اور بات نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو دونوں نے کہا تھا کہ یہ تو 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, اشروں سے لڑ رہے ہیں, پاکستان اور انڈیا یہ آپس میں کر لیں گے طے. اور جب ان کے مہرے کی ہم نے پٹائی کی, یعنی جس کو وہ علاقے کا ایس ایچ او بنانا چاہ رہے تھے, جو امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا, اس کے ساتھ کیا انڈیا کے ساتھ, اور اس میں اسرائیل باضابطہ طور پہ شامل تھا. ان کے ڈرون نہیں, ان کے ٹیکنیشین بھی تھے, اور ان کے ایک پائلٹ نے, انڈین نے جو تصویر جاری کی اس میں اسرائیلی پائلٹ بھی موجود نظر آیا, ہمارے پاس ہے وہ پکچر بھی. اچھا, وہ مطلب ہمارے سسٹم میں موجود ہے کہ کس طرح اسرائیل اس کی پوری ہیلپ کر رہا تھا, اور اس کے باوجود ہم نے ان کی یقین مانے کہ وہ چھترولی تھی جس پہ وہ سارے ملکوں کے پاس بھاگ کے گیا, جو پہلے اشک شوئی کر رہے تھے کہ آپس میں بات کر لیں, آپ نے 5 طیارے گرا لیے, 6 گرا لیے, آپ کا اپر ہینڈ ہے, مرید کے یا بھاولپور کا جواب نہ دے. ہم جب ایران پہ حملہ ہوا اسرائیل کا اور وہاں سے ڈیفنس میں کوئی جواب نہیں گیا, تو ہم سارے بات یہ کر رہے تھے کہ آخر وہ ایران کی طرف سے جو دعوے تھے وہ کہاں گئے, اور جب تک یہ خود اپنا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک بات نہیں ہوگی. تو جو ایران نے جواب دیا وہ بالکل اس طرح نہیں تھا جس طرح صدر صدام بڑکے مارا کرتے تھے کہ جنگوں کی ماں لڑیں گے, اور وہ نیچے سرنگ میں سے نکلے پھر بعد میں. تو ایران نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی, ان کے اندر جو فالٹ تھے وہ نکلا ہے. یہ چیک کر لیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ جو راہ بلوچستان میں آتی ہے وایا چابہار, یہ بس لفظ چابہار سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ سارا سسٹم ملا ہوا تھا راہ کے ساتھ موساد کو بھی, اور جو انٹرنلی جو خرابی پیدا ہوئی اور جو ساری مخبریاں ہوئی ایران کے اندر, وہ یہی ایجنٹ تھے جو ڈبل ایجنٹ تھے, وہ راہ کے بھی تھے, وہ موساد کے بھی تھے, اور انہوں نے ایران کو نقصان پہنچایا. یہ ابھی نہیں مانے گا کوئی بھی, کچھ عرصے کے بعد ابھی وہ کچھ پکڑ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو خاموشی کی ہوئی تھی انہوں نے کہ اپنے تعلقات کی بنیاد پہ, تو وہ مانیں گے. اچھا, اب جو اسرائیل کی پٹائی شروع ہوئی ہے, کیونکہ وہاں تو دعوے تھے نا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ایکچولی اب وہ مناظر سامنے آگے جو وہ تھوڑا بہت جب بھی کبھی ایران نے کیا تو وہ نہیں آتے تھے مناظر, اب تو لائیو رپورٹنگ میں بھی چیزیں آئی ہیں. تو ساری طرف جو امریکی صدر کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی ہے, امریکہ نے 2 دفعہ تنبیہ کی, پھر وضاحت کی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں لیکن ہمارے اڈوں پہ نہ آئیں. تو ایران اس وقت سینسبلی کر رہا ہے بات کہ اس نے اپنے پڑوس میں گلف میں کسی ملک کے امریکی اس کے اوپر حملہ نہیں کیا. بتا ضرور رہا ہے کہ جو کرے گا, انہوں نے برطانیہ کو بھی دھمکی دی ہے, یورپ میں بھی دی ہے کہ جو ہمارے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کریں گے, ہمارے خلاف کام کریں گے, ہم ان کے خلاف آئیں گے. تو یہ, اور وہ جو ثابت کر کے انہوں نے تل ابیب میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ایک اسرائیلی ریفائنری کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو جنگی جہازوں کو آئل فراہم کرتی ہے, اس کو بھی نشانہ پہنچایا ہے. تو
اب صدر ٹرمپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ مین آف پیس بھی بن رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو بے شک اسرائیل کے ساتھ جتنی مرضی محبت ہو, لیکن ان کے باقی جتنے دوست ممالک ہیں وہ سب یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پہ اس علاقے میں تھانے دار بنایا ہوا تھا گلف میں اس کو اسرائیل کو, کہ سارے عربوں کو آگے لگا کے رکھا جائے. تو جب اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایران کے لیے یہ جو سارے ممالک بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا شہباز شریف محمد بن سلمان سے بات کر رہے ہیں, اردوان محمد بن سلمان سے بات کر رہے ہیں, محمد بن سلمان ایران کے صدر سے بات کر رہے ہیں, ایران کے صدر سے ہمارے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی گفتگو تو ہو رہی ہے ہر طرف کہ اس کا ایک ایسا پائیدار حل نکلے کہ سب کے لیے راستہ ہو. کیونکہ یہ جنگ اگر پھیلی اور اگر مغربی ملکوں نے اسرائیل کی عملی مدد کی دوسرے طریقے سے, یعنی ایران کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا, جو کہ کچھ اطلاعات تو مسلمان ملکوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ وہاں سے یہ اردن کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پھر ورلڈ وار میں تھرڈ ورلڈ وار بن جائے گی, یہ رکنی نہیں ہے. بے شک آپ اپنے جتنے سسٹم وہاں سے لے کے آ جائیں یوکرین سے, ایران کو اس کو اسرائیل کو بچانے کے لیے جو میزائل آتے ہیں, دیکھیں ہمارے پاس بھی 3 میزائل تو آ گئے نا ان کے, پھر ہم نے انہیں موقع نہیں دیا اٹھنے کا, کیونکہ آپ کی تیاری ضرور ہوتی ہے, دفاع ہوتا ہے, لیکن میزائل بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ جب آپ سینکڑوں کی تعداد میں بارش کر دیں. ہمارے مقابلے میں تو انڈیا کے میزائل کی روکنے کی فیکٹری ہم نے اڑا دی تھی S-400, ان کا جو تھا رشکن سارا ڈیفنس سسٹم, اور وہ رافیل طیاروں کو 400 کلومیٹر دور لے گئے تھے گھبرا کے کہ بھئی یہ جو ہو چکا ہوا ہے یہ مزید ہوا تو ہم کیسے بچیں گے, کیونکہ ان کا آپس میں سارا سسٹم ہم نے سائبر اس کے اندر سپیس میں سب جگہ سے ان کو اڑایا تھا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اسرائیل کتنا سروائیو کرے گا اپنے شہریوں کی چیخوں پہ, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے برداشت کرنا. سمریز سالک صاحب, جس طرح عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات یہاں نہ رکے تو پھر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, جنگ ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے کردار کو خاص طور پر, کیونکہ آگے چل کر ہم یہ بات کریں گے کہ مسلم ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب نے جس طرح سے بات کی, دیگر ممالک جس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کھڑا ہے, اس کا کیا ان پٹ کیا آؤٹ کمز آتے ہیں, اس پر ہم آگے بات کریں گے. لیکن ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پھر جان بوجھ کر امریکہ کو بھی اس جنگ میں دھکیل رہا ہے, کیونکہ امریکی صدر بظاہر چاہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے, لیکن دوسری طرف وہ ابھی پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. سمریز سالک صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیں سب سے میں یہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ امریکہ نے اور ویسٹ نے اسرائیل کو ایز اے گلوبل بلی پیدا کیا, اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ بلی جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو رہا ہے, اور مجھے کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ وہ اسرائیل ابھی اپنے طور پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ امریکہ کو اس وار کے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو ہے وہ ان کی جو میڈیا کیمپین ہے, ان کا جو پروپیگنڈا ہے, وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ چل رہی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر شامل کیا جائے. ویئر ایز امریکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آلریڈی انوالو ہے. امریکن انشورنس کے بغیر اسرائیل یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر رہا ہے. بیک اپ میں امریکہ موجود ہے, امریکہ میں بھی کچھ ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ وہ کچھ اکوپمنٹ بھی اسرائیل کو سپلائی کر رہا ہے, لیکن ڈائریکٹلی ابھی تک امریکہ اس میں انوالو نہیں ہوا. امریکہ کچھ اکوپمنٹ یوکرین سے مڈل ایسٹ پہ شفٹ کر رہا ہے, اور امریکہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں. اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کیا جائے, اور امریکہ اس وجہ سے یہ ساری بات چیت کر رہا ہے کہ ایران کا جو بیک لیش ہے وہ اس کے اوپر نہ آئے, امریکن بیسس کے اوپر نہ آئے. جہاں تک رہی بات اس جنگ کے پھیلنے کا, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیر از ہائی پروبیبلٹی کہ جنگ پھیلے گی. اگر ایران جو ہے وہ شط العرب کو بلاک کرتا ہے تو بہت ساری کنٹریز جو ہے وہ اس میں انوالو ہوں گے, تو اس کا فردر آگے بڑھنے کا بہت زیادہ چانسز ہیں. صحیح. کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں پھر, اور بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. مشرق وسطیٰ میں ہونے والی صورتحال، ایران اسرائیل کے درمیان یہ جو جاری جنگ ہے، اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اور خاص طور پر مسلم امہ کے حوالے سے کیا اب وقت آ گیا ہے نہ صرف خالی لفاظی اتحاد کی صورت میں، یا پھر پریکٹیکلی سفارتی تعلقات ختم کرنے کی حد تک اتحاد کی ضرورت ہے؟ اس تمام تر معاملے پر ہم بات کر رہے ہیں. پینل ساتھ موجود ہیں. الیاس صاحب، ایران آپ کو لگتا ہے مزاحمت سے معاملات کنٹرول کر لے گا؟ اب جس طرح کا جوابی حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا، اب اسرائیل کو ویسے تو ناکو چنے چبا دیے، اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایران اس طرح کی کر سکتا ہے، رد عمل اس کی طرف سے آ سکتا ہے. اور جیسے ہی بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان نے جو اس کا حال کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزاحمت سے ہی معاملات حل ہو سکتا ہے، ایران قابو میں لا سکتا ہے اسرائیل کو، یا آگے بڑھ کر ایک ڈپلومیسی کی ضرورت پڑے گی؟ ابھی تک تو جو ڈپلومیسی کے معاملات وغیرہ ہیں جس میں کوئی نہیں کام کرے. اب دیکھیں سارے اپنے جو شفٹ کر رہے ہیں فورسز وغیرہ کو تاکہ ایران پر پریشر لایا جا سکے. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح کی مزاحمت کرے گا اور ریٹیلیٹ کر کے ان کو بجائے جو کل رات کا جو جس طرح کا انہوں نے حملہ کیا ہے، دوسرا جو اپنا آپریشن صادق کا جو دوسرا سپیل کیا، تیسرا کیا، پھر اس کے بعد جس طرح میزائل داغے، پہلے تو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو قابو کرتا رہا کافی حد تک، لیکن رات کے بعد تل ابیب میں جو ادھر میزائل جو دیکھے گئے ہیں، جس طرح کی بلڈنگ کے گری ہیں اور لوگوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو اس کے اسرائیل اس کے بعد پریشر میں آیا ہے تھوڑا سا. ورنہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ نہ امریکہ توقع کر رہا تھا کہ جی امریکہ کا بھی پھر اس طرح کا کل کا جو بیان ہے امریکن پریزیڈنٹ نے کہ جی ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں، نہ ہماری اس میں مرضی، لیکن دوسری طرف وہ فورسز وغیرہ اور آشی بات تو پورا ان کا ہے، فرانس کا بھی ہے، جس طرح بھی ہے. تو ایران اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو مسلم ممالک ہیں وہ تو ساتھ دے رہے ہیں لیکن وربلی، لیکن جس طرح یہ جنگ ہے جس طرح، تو اس طرح یہ اگر یہ کریں گے، امریکہ کرے گا، بریٹن کرے گا، فرانس کرے گا، تو پھر یہ جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے. اور یہ یعنی کہ جس طرح کی اگر وہ فورسز اتارتے ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیسی کے لیے امریکہ کو لے کے چلنا چاہیے. اگر رشیا نے بھی کہا ہے تو اس کو پھر سب کو مل کے چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ ابھی جو اسرائیل ہے اس کو ایک سبق تو ملا ہے کہ اس نے غلط جگہ ہاتھ لگا لیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے اس نے جا کے ایک حملہ کر کے دیکھا، اس نے کہا جس طرح لاسٹ ٹائم پہلے عراق پر اور اس طرح دوسرے ملکوں پر کر آتا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس طرح بھی چاہتا ہے وہ جیسے کرتا ہے مزہ. پہلے اس کو منع بھی کیا کہ نہیں کرنا، لیکن اس نے حملہ کیا اور اس کی پہلے یعنی کہ خبر پتہ تو چل گئی تھی کہ جی کرنا، لیکن اتنی بڑی شہادتیں جو ہو گئی ایران میں، اور اس کا مطلب اس کا جو جس طرح جواب دیا ہے اس طرح ان کو قابو پایا ہے. کیونکہ ایئر فورسز کے جو سربراہ تھے ان پر حملہ، سائنٹسٹ پر حملہ کیا گیا، ایک بہت بڑا حملہ تھا جو ان کے مکمل طور پر وہ تیاری کر رہے تھے اور ایران میں ہی کر رہے تھے. اور اس بارے میں یہ ایران کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھارت سے زیادہ جو دوستیاں رکھی ہوئی تھیں اس کو بھی کم کرنی چاہیے، کیونکہ ایران نے ہمیشہ بھارت کا یعنی کہ بڑا دوستی کی نبھائی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پے کرنا پڑ گیا. تو اس صورتحال پر اب جو خطے میں جو ہے اس میں جو طاقت کا توازن ہے اس کا وہ رات کا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کو، تو اس لیے وہ اسرائیل جو ہے نیتن یاہو ہر تقریر میں امریکہ کو اپنے ساتھ کرتا ہے کہ اسرائیل پر نہیں امریکہ پر حملہ ہے، تو اس لیے وہ ساتھ ملانا چاہتا تاکہ اگر اب اس کو نہ کیا گیا تو اس کے مسلز کی جو طاقت جو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں پوری پڑ رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو خطے میں توازن کا معاملہ ہے، منصور جعفر صاحب، اب پہلے جب پاکستان بھارت کے درمیان کانفلکٹ ہوا، جس طرح سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب بھی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک خطے میں ڈیوائیڈ نظر آیا. اور اب جو صورتحال اس وقت تک دیکھی جا رہی ہے تو دنیا میں ایک ڈیوائیڈ کی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. اب سعودی عرب نے جس طرح سے ایران کے حوالے سے ایک بیان دیا، ایرانی بھائیوں کے ساتھ کہا، تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو مسلم امہ کے اتحاد کی بات ہوتی ہے، اب چونکہ ڈیوائیڈ تو نظر آ رہا ہے اور انہی کا بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، کریٹ کیا گیا ہے، تو آپ اس ڈیوائیڈ کو کے لیے مسلم امہ، پاکستان، یہ سب مل کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ منصور جعفر صاحب. جی اس میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک انتہائی گولڈن اپرچونٹی ہے. اس سے پہلے یہی اپرچونٹی 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمت کاروں نے جو ہے اپنی جانوں پہ کھیل کے فراہم کی تھی. اس آس اور امید پہ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ لڑی تو میدان جنگ میں جاتی ہیں، لیکن اس کا فائنل سیٹلمنٹ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہوتا ہے، اور فلسطینیوں نے بھی اسی آس پر یہ کارروائی کی تھی.
کہ شاید خطے کے وہ ہمسایہ ممالک ان کی غیرت جاگے کہ وہ اپنی 3 جنگوں کے نتیجے میں تو فلسطین کو آزاد نہیں کروا سکے، مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کروا سکے، شاید وہ ہماری داد رسی کے لیے کسی طریقے سے آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں اب اگر ایران نے ایک دفاعی وار کیا ہے تو ایسے میں بڑا میں سمجھتا ہوں پرومزنگ قسم کا ایک ریسنٹ پاسٹ ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے علم میں ہو کہ سعودی عرب اور ایران کی جو ریپروچمنٹ ہے چین کے تعاون سے جس انداز سے ہوئی، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ یہ جو جوہری مذاکرات تھے اس کے لیے جو تیاری جو ہوم ورک کی گئی اس میں خود سعودی عرب کے جو وزیر دفاع ہیں وہ تشریف لائے ایران اور انہوں نے علی خامنہئی سے بھی ملاقات کی، پھر انہی کا خصوصی پیغام لے کے متحدہ عرب امارات کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو مذاکرات کے حوالے سے ایران کی آمادگی سے آگاہ کیا گیا. ان دونوں ملکوں کے ساتھ ماضی میں ایران کے تعلقات کو اتنے یعنی اچھے نہیں رہے، خاص طور پہ یو اے ای کے ساتھ تو ان کے جزائر کے حوالے سے بھی تنازع چل رہا ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ وہ ایک مسلکی اور ایک تاریخی طور پہ عرب و عجم کی لڑائی وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ایران کو اور سعودی عرب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ خطے ان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو اس وقت ساری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. یقیناً اس وقت جو خطے کے وسائل ہیں ایران بھی تیل پروڈیوس کرنے والے جو صف اول کے ممالک ہیں ان میں شامل ہے. سعودی عرب بھی اگرچہ اب ویسٹ کو تو اس پیٹرو ڈالر سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا لیکن ان کا جو ایک لانگر زائنسٹ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، خاص طور پہ جو امریکہ واشنگٹن کے جو وائٹ ہاؤس کے مکین بناتے ہیں یا منتخب کرواتے ہیں، زائنسٹ لابی جو دنیا کی ہے، ان کا خطے کے حوالے سے جو لارجر ایجنڈا ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے اور اس کو انہوں نے عرب دنیا کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ عربی زبان میں یہ کندھا کروا رکھا ہے. جی سمرین سارق صاحب کو بھی شامل کر دیں. اب آپ سے بھی یہی سوال، کیا اسرائیل کے خلاف مسلم امہ کا اتحاد ہو پائے گا؟ عامر صاحب آپ سے یہی سوال. جی دیکھیں، مسلم امہ کا اتحاد کتابوں میں پڑھ لیں اور حقائق کو دیکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. اپرچونٹی بن گئی ہے کہ جب سعودی عرب وکیل بن رہا ہے ایران کا کہ اس کنفلکٹ کے ریزولوشن کے لیے کوئی اچھا راستہ بنا لے، کیونکہ اس وقت گلف بھی لڑائی نہیں چاہ رہا، سارے ممالک اپنی اپنی اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی کمزوری ان سب کی مضبوطی کا باعث بنے گا اور اس میں پاکستان لیڈنگ رول کر سکتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو جنگ انڈیا کے خلاف لڑی ہے ہم نے، کیونکہ پروگرام اور ڈیزائن تو اور تھا نا، جو میں پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ رہا تھا، ہمیں خراب کر کے ایران پہ تو حملہ ہونا ہی ہونا تھا، وہ ان کے لیے مشکل بن گئی. ایران اپنا جواب دے رہا ہے، پاکستان کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی جو دوست ممالک ہیں بھرپور انداز سے آئے. آپ اس میں چائنا کو لیں، آپ ٹرکی کو لیں، آپ اس کے اندر آذربائیجان کو لیں، یہ کھڑے تھے. باقی سب ممالک چاہے یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ. ایران بھی کر رہا تھا، ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ بھی آئے تھے، لیکن وہ تھا کہ بس اب آپ تحمل کا مظاہرہ کریں. تو پاکستان نے اپنی سوورینٹی پہ کسی قسم کا کوئی کوسچن نہیں آنے دیا اور جواب بھی بھرپور دیا. اب اگلا مرحلہ وہی ہے کہ ایران نے جواب بھرپور دیا ہے. اب ہم سب ممالک کو چاہیے جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ریزولوشن لے آئیں، راستہ نکالیں کہ ایران کی سبکی بھی نہ ہو اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک ایسا پیکج بن جائے کہ سب آرام سے رہیں. لیکن بڑا مشکل ہوگا جن لوگوں نے، خاص طور پہ امریکہ ظاہر ہے، اور کوئی ٹرمپ صاحب نے چھپایا نہیں ہے، انہوں نے بڑا لکھ کے ٹویٹ کیا کہ ہمارے بڑے مہلک ہتھیار ہیں جو اسرائیل کے پاس ہے اور ہم مزید سپلائی بھی کریں گے، لیکن وہ براہ راست نہیں آ رہے کیونکہ وہ دائی بنے ہوئے ہیں امن کے کہ میں جنگیں رکوانے آیا ہوں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے. ہمارے بھی وہاں پہ اہم ترین لوگ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں اور مذاکرات، سگنلنگ سب کچھ ہوگی وہاں پہ. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی صرف پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، وہ خطے کے اوپر ہی بات ہونی ہے اور سمجھایا جائے گا دنیا کو کہ اس طرح کی خام خواہ کی لڑائیوں سے فائدہ کچھ نہیں ہونا. اگر آپ تجارت چاہ رہے ہیں تو تجارت کا راستہ لڑائی نہیں ہے، مذاکرات ہیں. جی الیاس صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. ایک تو یہ جو وہ عامر صاحب کی بات درست ہے کہ یہ کتابوں کی حد تک ہی ہے مسلم امہ کا اتحاد، لیکن اب وقت ہے کہ کوئی درمیانی راستہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں جی، ادھر عرب ممالک کو چاہیے کہ صرف بیان بازی پہ نہ کریں، بلکہ ان کے تو تعلقات اچھے ہیں. ابھی ٹرمپ کا ابھی دورہ ان کے ممالک میں کر کے گیا، سعودیہ کے، قطر کے پاس، تو ظاہر ہے انہوں نے ٹیلی فون کیے. تو اب ظاہر ہے ان کو کھل کے کہنا چاہیے کہ جی امت مسلمہ کو چاہیے کہ جی بالکل ان کے ساتھ جنگ بندی کروائیں
تاکہ ایک سیز فائر جو ہو ایک لیول پر ہو، یہ نہ ہو کہ ایران کو نیچے کر کے یا اس طرح کر کے، کیونکہ اس وقت جو آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کا جو دوسرا سپیل تھا وہ ایسا معمولی نہیں تھا، اور انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اسرائیل کو. آپ نے آج خود دیکھ کے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ جس طرح ان کی بلڈنگیں ٹوٹی وغیرہ، جس طرح ان کے اسلحے کو. وقت ختم ہو گیا جی. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.